अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथी की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है और पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको नार्सिज्म के बारे में कुछ चीज़ें जो है वो बताई थी। इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको नार्सिज्म से मुतल्लिक ही कुछ बातें जो है वो बताऊँगा जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी। सबसे पहले चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि ये शख्स बहुत ही ज़्यादा खुद पसंदी में मुब्तला होता है और अपने जो पार्टनर है उससे भी यही मुतालबा करता है कि वो भी उससे इसी तरह का ही बर्ताव करे। सबसे बड़ी मुश्किल इस शख्स को समझने में लग जाती है उस अगले शख्स को, अगर तो वो शादीशुदा है और ऐसा शख्स जो है वो मर्द है, तो उसकी वाइफ को उसको समझने के अंदर महीनों भी लग सकते हैं और सालों भी लग सकते हैं। क्योंकि जब भी एक शादीशुदा जोड़ा एक शादी के बंधन में बनता है और उसको कुछ वक्त दरकार होता है एक दूसरे को समझने के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर वो उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतर नहीं है तो उन दोनों को वक्त लगेगा एक दूसरे को समझने के लिए। ऐसी सूरत में अगर शख्स जो मैंने बताया था मर्द है मरीज़ नार्सिज्म का, तो उसकी वाइफ को जो है वो मे बी 1 या 2 साल लगे उसकी तबीयत को समझने में और सालों भी लग सकते हैं। तो इस तरह से वो लोग जो हैं वो एक किस्म की कश्मकश में मुब्तला रहते हैं कि पहले तो वो समझते हैं कि शायद अगला शख्स जो है वो शायद किसी वजह की वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है या उनको कोई बात अच्छी नहीं लग रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान का वक्त गुजरता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता लाइफ आगे बढ़ती रहती है, फिर जो है वो चीज़ों का अंदाज़ा होता है और फिर जो है वो अगले पार्टनर को ये चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं कि भाई कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ ज़रूर है। उसके अंदर ये है कि सबसे बड़ी अलामत ये कि बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी रीज़न के छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना, बात लड़ाई झगड़े मारपीट तक ले आना और यहाँ तक कि तलाक तक बात जो है वो पहुँच जाती है। और उसके पीछे वजूहात कोई भी नहीं होती, वजह यही होती है कि भाई तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था, और छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर ये जो लोग होते हैं नार्सिस्ट जो है वो उस बात का बतंगड़ बनाकर जो है वो उस चीज़ को जो है वो आगे तक ले जाते हैं और ये कहेंगे कि भाई, और अगले वाले को इतना बुरा भला इस तरह से कहेंगे कि अगले वाला भी उनकी बात कन्विंस कर लेता है, अगले वाला भी उनकी बात पर हाँ बोल देता है कि हाँ शायद वाकई ही ऐसा था। क्योंकि इन लोगों को कन्विंस करने का हुनर आता है, क्योंकि ये चीज़ इनकी बीमारी के साथ मुंसलिक है। ये बहुत जल्दी अगले शख्स को अपनी बातों के अंदर जो है वो इन्वॉल्व कर लेते हैं और उनको ये लगता है कि हाँ शायद हम में ही मसला है, ये शख्स जो है वो बिल्कुल सही बात कह रहा है। क्योंकि इनके अंदर ये चीज़ बीमारी के अंदर है कि ये चीज़ बहुत लॉजिकल होते हैं। जब अब इनसे बहस करेंगे तो बहुत ही लॉजिकल चीज़ें रख कर आपके सामने आपको उस चीज़ का जवाब दे देंगे और आप वाकई ही मेरी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वाकई ही इनकी बात जो है वो ठीक है, लेकिन वो चीज़ें ठीक नहीं होती। ये चीज़ें इस तरह से आपके सामने रखते हैं कि आपको इनकी बात का यकीन हो जाता है। बहुत ज़्यादा प्यार करना, बहुत ज़्यादा नफ़रत करना। अगर आपके साथ बाहर गए हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपकी वाइफ को आइसक्रीम पसंद है और वो शख्स जो मर्द जो है जिसको ये नार्सिज्म बीमारी है, वो उसे कहेगा कि भाई तुम ये खाओ, और वो अगर उसने खाना खा लिया और उसको भूख नहीं है तो ये उसको इंसिस्ट करेगा, क्योंकि वो उस वक्त अपने उस फेज़ के अंदर मौजूद है जो कि खुशी वाला फेज़ है, जिसके अंदर वो उसको बताएगा कि नहीं, अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें भी उतना ही प्यार मुझे करना चाहिए। इसलिए वो उनको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा और उसे फोर्सली जो है वो खिलाने की कोशिश करेगा कि नहीं अब मैंने ख़रीद ली है, तुम खाओ, तुम नहीं खाती, या तुमने पहले भी ऐसे किया था, नहीं तुम्हें खानी पड़ेगी। और बीवी जो है वो डर कर वो चीज़ जो है वो कर लेती है। और वो शख्स जो है यानी कि इसकी वाइफ जो है इस शख्स की नार्सिस की, वो इसीलिए ही कंप्रोमाइज़ कर रही है कि किसी तरह से वो इस रिलेशन को मेंटेन कर सके। यहाँ पर जो है वो काफ़ी सोचने और समझने की बात है, उस शख्स के लिए भी, उस औरत के लिए भी, और जो लोग उसके इर्द गिर्द हैं। अगर कोई शख्स इस तरह का बर्ताव करता है तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करता, वो चीज़ उसकी शख्सियत का, उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है।
اگر کوئی سمجھدار خاتون ہوگی تو وہ ان چیزوں کو سمجھے گی. آج کل کے دیکھیں، آج کل کے دور کے اندر انٹرنیٹ میں اور سب چیزوں تک رسائی جو ہے وہ بہت آسانی سے ممکن ہے، اور ہم ان چیزوں کا حل نکال سکتے ہیں. ہم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے. اب یہ بتائیں کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا زیادہ آسان ہے، سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ زیادہ کرنا آسان ہے، کہ 10 یا 20 سال یا ساری زندگی اسی کشمکش میں مبتلا رہ کر، یا آخر کار 5 یا 10 سال یا 15 سال یا 20 سال کے بعد اس ایسے شخص سے جو کہ برے طریقے سے بیہیو کرتا ہے، جو کہ اس کی غلطی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ چیزیں اسے جینیٹیکلی ملی ہیں، اپنی زندگی کو توڑ لینا، خراب کر لینا، سپریشن ہو جانا، ڈیورس ہو جانا، خود بھی اپنی زندگی خراب کرنا، اگلے شخص کی تو ہوگی، اور بعد میں بچوں کو بھی اس چیز کے اندر مبتلا کر دینا. تو یہ چیز تھی اس ویڈیو بنانے کا مقصد، کہ آیا اپنی چیز ارد گرد کا ماحول کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ اگر آپ کے میاں اس طرح بیہیو کرتے ہیں یا آپ کی وائف اس طرح کم سے کم بیہیو کرتی ہے، تو ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سلجھایا جا سکے. اب دیکھتے ہیں کہ اگلا اس کا سمٹم جو کیا ہے. اور دوسرا یہ، اپنے فیملی ممبرس کو یہ لوگ کنونس کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک ایسا لڑکا ہے جو کہ اس کو یہ نارسزم کی بیماری ہے، وہ اپنی والد والدہ بھائی بہن کو کنونس کر لے گا اور اسے یہ بتانے پہ مجبور کر دے گا کہ ہاں بھئی میں ٹھیک ہوں. بالکل یہی ہے ایک زخمی شخص کی طرح، کہ ہاں یا کہ دیکھیں کہ میرے کتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہے، میں کتنا زیادہ زخمی ہوں، مجھے کتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. ہمدردی لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کے اندر ہنر جو ہے وہ ہوتا ہے، اپنے ہی گھر والوں کو کنونس کر لیتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو ایک غالباً مینٹل ڈس آرڈر کی بارے میں بتایا تھا کہ ایک لڑکا جو کہ خود ہی مینٹلی طور پر بیمار تھا، 40 سال اس کی غالباً ایج تھی، اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ سپریشن کے لیے کہہ دیا. تو اس نے ایک بالکل ہی ایک بے تکی سی ایک چیز بیان کی کہ بھئی اس نے اپنی بیلکنی کے اندر ایک چڑیا جو تھی وہ مری ہوئی دیکھی، اور اسے اندازہ ہوا کہ بھی یہ اچھا سائن نہیں ہے، اور لیکن چڑیا مر کیسے سکتی ہے. اب اس شخص کی ذہنیت کا اندازہ لگائیں کہ بالکل ایک ان لاجیکل سی بات ہے کہ تم نے ایک چڑیا کے مرنے سے یہ تصور کر لیا کہ یہ تمہاری بیوی کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، تم اسے چھوڑ دو، ڈائیورس دے دو یا طلاق لے لو ان سے. تو یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے، اور اس نے واقعی ہی میں اپنی غالباً بہن کو یا ریلیٹیوز کو یا کسی کو یہ باتیں بتائی اور انہیں کنونس کر لیا کہ یہ چیزیں دیکھیں اتنی زیادہ لاجیکل ہیں. اس طرح سے اس نے بیہیو کیا، اس طرح سے اس نے بتایا کہ وہ مجبور ہو گیا اس کی بات کو ماننے کے لیے. وہ شخص کنٹینیوسلی اپنی بہن کے پاس جاتا تھا اور اسے بتاتا تھا کہ اسے یہ چیزیں ہیں، اس کی جو بیوی ہے وہ نارسس ہے، یا اس کی بیوی جو ہے وہ شیزوفرینیا کی پیشنٹ ہے. حالانکہ وہ لڑکا خود ہی ایک ایکسٹریم قسم کے ڈپریشن اور بائیپولر مینٹل ڈس آرڈر کا شکار تھا. وہی شخص جو تھا میں نے بتایا کہ اس کی سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ ہو چکی تھی، اسے ایپیلیپسی تھی، اور وہ شخص جو تھا وہ ایک قسم کی ایسے اس نے آرمی میں جو تھا وہ سرو کیا، وہاں سے وہ ادھر آیا، پھر ایک رشین گرل کے ساتھ اس کا ریلیشن، پھر ایک نئی لڑکی، بالکل ایک نئی اس کی سیم کمیونٹی کی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی، پھر اس کا ڈائیورس، پھر ایک نئی لڑکی کی طرف رجحان، پھر اس کے سال کے بعد پھر ڈائیورس، اور پھر چوتھی لڑکی کے ساتھ جب اس کی شادی ہوئی. تو ان تمام چیزوں سے اندازہ لگائیں کہ آیا کہ وہ لڑکیاں مینٹل ڈس آرڈر کا شکار تھیں یا کہ وہ لڑکا تھا. کوئی بھی سمجھدار شخص اس بات کو بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ بھئی ایک لڑکے کی 4 لڑکیوں کے بعد ڈائیورس ہو جانا، آیا کہ وہ لڑکا قصوروار ہے یا لڑکیاں قصوروار ہیں. تو اس طرح سے یہ کر کے بظاہر یہ جو نارسس قسم کے لوگ ہیں، یہ اس قسم کی اپنی فیملی کو منا لیتے ہیں کہ بھئی واقعی ہی میں اس کے والدین اس کی چوتھی سپریشن، ڈیورس یا کسی قسم جو بھی اس کے رشتے ٹوٹے، اس کے والدین کنونس ہوئے، انہوں نے اس کا سٹینڈ لیا، اور انہوں نے اس لڑکی کو گلٹی کر کے اس کو یہاں سے جو تھا وہ بھاگنے پر مجبور کر دیا. بعد میں اس لڑکی کی زندگی تھی، اس کی شادی ہوئی، اس نے ماسٹر سٹڈی کی، وہ ملک چھوڑ کر اسٹوڈنٹ ویزے پر ہی آئی تھی، اسٹوڈنٹ ویزے پر ہی کسی دوسرے ملک میں چلے گی. اب خود اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کتنے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں کہ آپ کو اس چیز پر
آمادہ کر لیتے ہیں کہ آپ میں ہی غلطی ہے، ہم میں نہیں غلطی، کیونکہ یہ ان کو ہنر آتا ہے. اور یہ چیز غالباً اس لڑکے نے اپنے والدین سے ہی لی تھی، کیونکہ والدین میں وہ چیز پائی جاتی تھی، اور انہوں نے اپنے بچے میں منتقل کی، اور اس بچے نے اس کا جو ہے وہ اس طرح ریئیکشن دکھایا. پھر اسی طرح ہی پرانی باتیں یاد کرواتے ہیں آپ کو کہ بھی فلاں وقت بھی گڑے مردے اکھاڑنا، جسے ہم اردو میں بولتے ہیں، آپ نے فلاں وقت میں بھی ایسے کہا تھا، فلاں وقت میں بھی ایسے کہا تھا، دیکھیں یہ ٹھیک بات نہیں ہے، ایسے کرنا ٹھیک نہیں ہے. اگلا شخص یہ اس بات سے بخوبی واقف ہوتا ہے، ہر شخص کی زندگی ٹھیک نہیں رہتی، اگلے شخص کی بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. وہاں پر دیکھیں گے وہ شخص کو وہ کنونس کر لیتا ہے کہ ابھی تم ہی غلط ہو، کیونکہ اس نے تمام قسم کی جو آپ کے ڈس ایڈوانٹیجز اس نے نوٹ کیے ہوئے ہیں اس جگہ پر اپنے مائنڈ کے اندر، ان کو ایک قسم کی اپنی اسکیچ بنا کر وہ آپ کے سامنے ایسے رکھ دے گا، اور آپ کو مجبور ہو جائیں کہ ہاں بھی میں ہی غلط ہوں. تو وہ جو چیزیں ایک عورت نے یا ایک مرد نے اپنی زندگی میں اپنے دماغ میں بنا لی تھی کہ یہ شخص بیمار ہے، وہ بیچارہ کنونس ہونے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں شاید میں ہی غلط ہوں، وہ پھر سے ہی اسی شخص کی باتوں میں آ جائے گا. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں سے ہمدردی جتاتے ہوئے دیکھیں اس شخص کی غلطی نہیں ہے، غلطی اس کے والدین کی بھی نہیں تھی. یہ مینٹل ڈس آرڈرز ہیں جو کہ جس سے ہمیں آگاہی ہونی ضرورت ہے. سائکیٹرسٹ کے پاس چلے جانا، سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ لینا، یا ڈاکٹر کے پاس جانا، یا اپنی دماغ کی مینٹل ٹریٹمنٹ کروانا آپ کو پاگل نہیں بنائے گی، نہ ہی تو آپ اس سے پاگل ہو جائیں گے. ہمارے معاشرے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں یا سائکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ تبھی جاتے ہیں کہ جب آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. آپ کسی بھی نارمل بندے سے کہیں کہ آپ اپنا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا تھوڑا سا مینٹل پرابلم ہے، آپ سائکیٹرسٹ کے پاس جائیں، تو وہ بھائی کہے گا کہ بھائی تمہارا دماغ ٹھکانے ہے، تمہیں میں پاگل لگتا ہوں. تو یہ ہمارے معاشرے کی سوچ ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ اتنی زیادہ سائنس کے اندر ترقی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہماری مینٹیلٹی جو ہے بیرون ملک آ کر بھی یہاں پر جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے. ہم نے چیزیں اپنے بچوں پہ فورس کرنی ہیں، ان کو اس قسم کی ٹریٹمنٹ میں لے کے آنا ہے. اپنے جینز جو ہیں، جو ہم نے خود اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروایا، وہ بچوں میں منتقل کر کے اگلی کئی نسلوں کو جو ہے وہ تباہ کرنا ہے. ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے ٹھان لی ہوئی ہے کہ ہم نے کسی قسم کی ٹریٹمنٹ اپنی نہیں کروانی، یا کسی قسم کی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ نہیں کروانی، اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو اسی دوزخ میں جو ہے وہ دھکیلنا ہے. تو اس لیے تھوڑی سی ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کم سے کم اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے نہیں، اپنے آنے والے بچوں کے لیے، جو کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سب کو دیکھ کر ان سے پیار آتا ہے کہ ان کی زندگی بھی ایسی نہ گزرے. جب آپ کا کسی سائیکیٹرسٹ سے واسطہ پڑے اور آپ اسے یہ چیزیں پوچھیں نا کہ والد اور والدہ کی ڈیورس ہوئی ہے تو وہ بچے کی مینٹل حالت کیسی ہوگی، تو وہ آپ کو جو چیزیں بتائے گا نا تو وہ آپ کو شاید ہضم بھی نہ ہوں. تو اس لیے جو ہے کچھ تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے. ہمیشہ رشتوں کو توڑ لینے سے، خاندانوں کو توڑ دینے سے، ایک دوسرے میں اختلاف پیدا کر لینے سے یہ چیز کا حل نہیں نکلتا. جہاں تک ہمیں اسلام میں بتائی گئی ہیں چیزیں کہ بھئی آپ دعا کریں، استخارہ کریں، وہاں پر ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ جہاں تک ہو سکتا ہے ہم طب کی بھی مدد لیں. لیکن ہم نے طب کو سمجھا ہوا ہے کہ طب صرف وہی ہے، کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، یا جسمانی کمزوری، جوڑوں کا درد، گینٹھیا اور اس قسم کی تکالیف کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنی دماغی حالت کے لیے نہیں گئے. اس کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب کبھی آج کے معاشرے میں بھی ایک ماں باپ جو کہ ایک بڑھاپے کی عمر کو آ چکے ہیں، وہ ایک شادی سے ہو کر واپس آتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اس نئے نویلی جوڑے کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں، وہ اگر اس بات پر گپ شپ کرنا زیادہ اہمیت سمجھتے ہیں کہ بھی وہاں کا کھانا کیسا تھا. کیونکہ ہم لوگوں کو سب کو پیٹ لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے کھانا اور پیسہ اور رشتے اور اس طرح کی چیزیں ہی اپنی زندگی میں اہمیت بنا لی ہیں. ہمیں ان لوگوں کی آخرت سے، ان لوگوں کی اچھی زندگی سے کوئی سروکار نہیں رہا ہوا. تو اس لیے سے تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے. ہمیں دماغی بیماریوں کو اچھی طرح سے جاننا چاہیے.
امید کرتا ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے. اگر اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں, اور کوئی کمنٹس بھی آپ دے سکتے ہیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ کس ٹاپک پہ بناؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.